नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरतुल माइदा। और पिछले हफ्ते जो लेसन था हमारा आयत नंबर 55 से लेके 66 तक का था, उसका रीकैप देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को बता दिया कि असल में तुम्हारे दोस्त अल्लाह, इसका रसूल और अहले ईमान साथी हैं और यही हिजबुल्लाह है। और साथ में ये खबर भी दे दी कि यही गालिब आने वाले हैं। हिजबुल्लाह की खसूसियात और किरदार हम उससे पिछले वाले लेसन में पढ़ चुके थे। अहले किताब और कुफार को दोस्त बनाने से मना किया गया। क्यों? नंबर वन, लाइक डिफरेंट रीजंस हैं। नंबर वन, वो इस्लामी शियार का मजाक उड़ाते हैं। नंबर टू, वो मुसलमानों से इसलिए दुश्मनी रखते हैं कि मुसलमान दुरुस्त अकीदे पर हैं। नंबर तीन, ये लोग फासिक हैं। नंबर चार, ये तागूत की बंदगी करने वाले हैं। नंबर पाँच, ये सीधी राह से भटके हुए हैं। नंबर छः, वो मुनाफिकत यानी कौल और फेल का तजाद भी इनके अंदर मौजूद है। नंबर सात, गुनाह के काम, ज्यादती करने वाले अमाल और हराम का मार खाने में आपस में मुकाबला करते हैं। नंबर आठ, इनके उलमा और इनके दीनी आलम इनकी करप्शन को चुपचाप देखते हैं और ताऊत के मोहरे बने हुए हैं, अपना काम यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं करते। नंबर नौ, अल्लाह ताला के बारे में बुरे कलिमात मुंह से निकालते हैं। नंबर दस, मुसलमानों के लिए जंग के शोले भड़काते रहते हैं और जमीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं। तो नतीजा क्या हुआ इनके इन सारे कामों का? कि अल्लाह की लानत इनके हिस्से में आई, उसके गजब के हकदार ठहरे। कुरान से हदायत लेने के बजाय इनकी सरकशी में उल्टा इजाफा हो गया। इनके ग्रोहों के दरमियान अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन तक बुग़्ज़ और अदावत डाल दी है। तो ये सारे रीजंस काफ़ी हैं किसी को समझाने के लिए कि इनके साथ दोस्ती करने से क्यों मना किया गया है। लेकिन ये अपना रवैया बदल कर इस बुरे नतीजे के फंदे से निकल सकते थे। कैसे? अपनी किताब को कायम करके, यानी तौरात और इंजील को कायम करके। फिर ये आखिरत के फायदे तो उठाते ही बेशक, मगर दुनिया में भी सरसब्जो शादाब होकर रहते। और लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की थी। आज की जो हमारी आयत हैं वो हम पढ़ेंगे 67 से 86 तक, लेकिन जाहिर है कि आज के सेशन में कवर नहीं हो पाएंगी। लेकिन 67 से 86 तक का जो मजमून है उसका एक ओवरव्यू हम पहले देख लेते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमा कर अल्लाह ताला ने ताकीद फरमाई है। नंबर एक, अहले किताब के रवैये की परवाह ना करें और अपनी जिम्मेदारी बतौर रसूल पूरी तरह अदा करें। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। नंबर टू, अहले किताब को खिताब किया गया है। खिताब डायरेक्ट तो नहीं किया गया, हम देख रहे हैं कुल कुल के सीगे में बात हुई हो रही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खिताब करके ऐलान कर दिया गया है कि तुम्हारी अल्लाह की यहाँ कोई हैसियत नहीं है जब तक कि तुम अपनी किताब तौरात और इंजील को कायम नहीं कर लेते। नंबर तीन, अल्लाह के यहाँ किसी ग्रोह की भी अहमियत सिर्फ उसके ईमान और अमाल सालिहात की बुनियाद पर है। नंबर चार, यहूद और नसारा के कुफरी अकायद की तरदीद की गई है, जो नसारा के शिरकी अकायद हमने निसा में पढ़े, उन्हीं को बेस बनाकर अब वॉर्न किया जा रहा है, उनको सख्त अल्फाज हैं उनके लिए। और नंबर पाँच ये है कि इन नसारा की बहुत शानदार अल्फाज में तहसीन फरमाई है अल्लाह ताला ने, जो हक पर कायम रहे और कुरान की दावत सुनते ही इस पर ईमान ले आए। तो इनकी तफसीलात को अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आयत नंबर 67 थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ अल्लाह ने आपकी तरफ नाजिल किया है पहुंचा दीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपने हक के रिसालत अदा ना किया और अल्लाह आपको लोगों से बचा लेगा। बेशक अल्लाह ऐसी कौम को हिदायत नहीं देता जो काफिर हैं। तो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, कि ए रसूल पहुंचा दीजिए जो कुछ अल्लाह ताला ने आपकी तरफ नाजिल किया है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कतई हुक्म दिया जा रहा है कि
اب تمام پیغام جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی آپ پوری کی پوری تبلیغ کر دیں. لفظ یہ جو ہے بلغ، اس کا ترجمہ تبلیغ ہے. یعنی اس کا ڈیپر میننگ دیکھیں تو اس طرح سے پہنچانا بات کو کہ بات دلوں تک پہنچ جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. کیوں؟ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پیغمبر کا اصل کام کیا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ اس کا فرض منصبی ہے کہ پیغام پورا پورا پہنچائیں، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ لوگ کیا ری ایکشن دیتے ہیں. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. یعنی اپنی ذمہ داری کے ساتھ پھر آپ نے انصاف نہیں کیا. اور آپ دیکھیں کہ الفاظ کافی سخت ہیں. جب اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے جاتے تھے، اہل مکہ میں بھی مکی دور تو ابھی ہم نے نہیں پڑھا لیکن کچھ نہ کچھ آئیڈیا تو ہمیں ہے. تو کیا ہوتا تھا، اور مدینہ میں بھی جو جو حالات ہیں کہ لوگ دشمن بن جاتے تھے. مکی زندگی میں مشرکین مکہ کی دشمنی کیوں تھی؟ قرآن پہنچانے پر، حق کا پیغام دینے پر. مدینہ میں بھی منافقت کا عنصر، یہود کی دشمنی اسی وجہ سے تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. حق میں کمی کیسے ہو سکتی تھی؟ جو بات کی نا پھر آپ نے حق میں کمی کر دی. ایک آیت بھی چھپا دینا، یہاں پہ حق میں کمی ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 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 لیول تھا کہ کس لیول پہ جا کے آپ نے اس فرض کو ادا کیا. کیا جو ان کا خطبہ حجت الوداع ہے اس میں اس کا کافی دفعہ ریفرنس آ چکا ہے کلاس کے اندر. however ایک اشارہ کر دیتی ہوں کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا، 3 دفعہ پوچھا اس خطبے میں کہ کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا. تو لوگوں نے تصدیق کی اس بات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے میں نے پہنچا دیا. اور اس کی دلیل کے پورا کا پورا پہنچا دیا قرآن پاک کی ایک آیت جو ہمیں المائدہ میں ہی ملتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا. تو یہاں پر ہمیں دائی کے کردار کے بارے میں بھی رہنمائی ملتی ہے. دائی اللہ کون ہوگا؟ ہر وہ انسان جو رسول کا کام لے کے، یہ جو بلغ والا کام ہے، پہنچا دینے والا کام ہے، اس کو لے کے آگے چلے گا. کیا رہنمائی ملتی ہے؟ کیسا ہونا چاہیے اس کا کردار؟ صاف صاف دو ٹوک بات کرنے والا، لوگوں کی خواہشات کا لحاظ رکھتے ہوئے زبانی بات نہ کریں کہ اس کا کچھ لوگ یہ مطلب نکالیں اور اس کا یہ مطلب نکالیں کچھ اور لوگ. نہیں، مطلب ایک ہی سمجھ میں آئے سب کو کہ یہی بات ہوئی ہے. اپنی بات اس زور دار انداز میں کرے کہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے. پھر جس کے دل میں سلامتی ہوگی وہ لے لے گا، قبول کر لے گا. کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی نہیں اپنانی، مصلحت یہ نہیں کرنا. جیسے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی تھی کہ آپ ہمارے بتوں کو مان جائیں، ہم آپ کے اللہ کو مان جاتے ہیں. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے تو کیا وہ اتنی مخالفت جھیلتے؟ کیا وہ اور ان کے اہل ایمان ساتھی اس مصیبت کی چکی سے گزرتے جو جو مکہ میں ان کے جس میں سے وہ گزر رہے تھے؟ نہ وہ اپنے گھروں سے نکالے جاتے، نہ لوگ ان کی جان کے دشمن ہوتے. ذرا دوسرے اینگل سے سوچیں کیا ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی بات مان جاتے. پھر کعبہ میں نمازیں بھی پڑھی جاتی اور بت پرستی بھی ہوتی. تو رسول جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اب یہ قرآن میں یہ جو مضمون ہے یہ مختلف مقامات پہ پیش کیا گیا، اور جیسے کہ میں نے بات کی کہ تھوڑا سا انداز سخت ہے بات کا اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں. سورۃ الحاقہ کی آیات ہے 44، 45 اور 46. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر یہ نبی خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر اس کی گردن کاٹ ڈالتے. اور سورہ یونس آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من لقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. جب ان کو ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن پیش کریں یا اس کو بدل دیں. کہہ دیجئے کہ یہ ہرگز میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی خواہش نفس سے بدل دوں. نہیں میں پیروی کرتا ہوں مگر اس وحی کی جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. بے شک میں ڈرتا ہوں کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی اس عذاب سے جو ایک بڑے دن کا عذاب ہونے والا ہے.
تو آپ دیکھیں کہ ریفرنسز صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ رسول کو بھی اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ وہی کے پہنچانے میں کوئی رد و بدل کرے۔ اب واپس اپنی آیت کی ڈیٹیل کی طرف چلیں کہ اللہ کا پیغام پھر کیسے پہنچانا ہے۔ دو ٹوک بات کرنے کا مطلب تو ہم نے دیکھا کہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے کے سر پہ ہتھوڑا مار کے بات کی جائے یا خشک لہجہ اختیار کیا جائے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن میں ہدایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 125، ادعو الی ربک ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلتم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے رستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بہتر انداز میں بحث کریں۔ تو حکمت اور اچھی نصیحت سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی بات کہ سچی بات نہ پہنچائی جائے، بات سچی ہی میسج وہی دینا ہے جو قرآن میں موجود ہے، مگر طریقہ اس کو دینے کا یہ ہے کہ دائی کی حکمت اور بات کرنے کے انداز کو وہ دیکھ کے استعمال کرے۔ اب یہاں پر پھر یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اطمینان دلوا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ اور مشرکین بھرپور کوشش کریں گے، آپ کا یہ جو مشن ہے نا بلیغ، اس میں روڑے ڈالنے کی۔ ظاہر ہے کہ اتنی مخالفت ہو رہی ہو اور آپ ایک شخص نے بار بار وہی کام کرنا ہے، اس نے قرآن ہی پہنچانا ہے، اور آگے سے وہی ایک نیگیٹو رسپانس ملے گا۔ اور صرف نیگیٹو رسپانس نہیں ملتا، بلکہ یہاں تو مشرکین اور یہود و نصارہ، آپ کیونکہ مکی زندگی تو پوری سر توڑ کوششیں بھی کر رہے ہیں دشمنی کرنے کی، مخالفت کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے محفوظ رکھے گا، یعنی لوگوں کی جو مخالفت ہے اس سے آپ کو بچائے گا۔ تو ایک تسلی بھی دی ہے کہ پھر آپ نے اپنا کام پورے طریقے سے کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ توکل کا میسج بھی ہمیں ساتھ میں مل رہا ہے۔ آخر میں فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو کہ کافر ہے۔ تو کافر یہاں پہ کون ہوں گے؟ جو ہدایت کو جانتے ہیں مگر پھر بھی تسلیم نہیں کرتے۔ تو دو ٹوک بات یہاں پہ کرنی ہے، کن سے؟ اہل کتاب سے کرنی ہے کہ وہ جس موقف پر جم کر بیٹھے ہیں اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت 68، قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یعنی تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم یہ والے کام نہیں کر لیتے۔ کون سا؟ تورات اور انجیل کو، اور جو تمہارے رب نے نازل کیا اس کو قائم کرو۔ اب تورات اور انجیل کا ہمیں پتہ ہے، لیکن کیا نازل کیا ہے اب اللہ نے؟ ظاہر ہے وہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا کثیر تعداد کو ان میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا سرکشی اور کفر میں۔ فَلَا تَحْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو بس آپ افسوس نہ کیجیے اس قوم پر جو کافر ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ یعنی دوسرے جو پوائنٹ ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا، الی کا یعنی کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاری ہے، کہ جو کچھ آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، کیا قرآن نازل کیا ہے، تو اس قرآن سے بجائے اس کے کہ یہ ہدایت میں زیادہ ہوتے یہی لوگ یا اہل کتاب، یہ طغیانی میں یعنی سرکشی میں اور کفر میں ہی زیادہ ہو گئے۔ تو آخر میں کہا ہے کہ آپ ایسی قوم کے اوپر پھر افسوس مت کیجیے۔ تو اب دیکھیں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت یا زمانے میں اہل کتاب کا حال کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو برگزیدہ امت سمجھتے تھے، اللہ کے محبوب اور چہیتے انبیاء کی اولاد، آخرت کی سزا سے محفوظ، اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم یہ ساری باتیں پڑھ چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات نہیں کی اہل کتاب سے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ خیر، تو کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی اپنے آپ کو سمجھ کر بیٹھے ہو نا، یہ تمہاری جھوٹی آرزویں ہو سکتی ہیں۔ البقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ تل کا امانیکم، یہ تمہاری وش فل تھنکنگ ہے۔ پھر یہ لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ان کو اہل ایمان کی کیٹیگری میں شمار کیا جائے۔ تو ان کے یہ سارے دعوے مسترد کر کے ان کو احمقوں کی جنت سے نکال کر حقیقت دکھائی جا رہی ہے کہ دین صرف چند عقائد کا یا رسومات عبودیت پر عمل کرنے کا نام نہیں ہے، نہ یہ اس چیز کا نام ہے کہ کتابوں کو پڑھ لیا جائے ترتیل اور تجوید کے ساتھ، نہ یہ کوئی صفت ہے جو کہ وراثت میں منتقل ہو جائے گی، کوئی جائیداد ہے، بلکہ یہ ایک وے آف لائف ہے، ایک نظام زندگی ہے،
اور ظاہر ہے کہ دین کے اجزاء کے اندر پھر عقائد اور رسومات عبودیت تو شامل ہیں، نو ڈاؤٹ۔ تو تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کافی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، میرا خیال ہے بات صاف ہو چکی ہے کہ زندگی کے معاملات اور مسائل عملی طور پر اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ساری رہنمائی وہیں سے کی جائے، کتاب شام نافذ ہو ہماری زندگیوں کے اندر، نہ کہ یہ کہ اس کو تجوید اور ترتیب کے ساتھ پڑھ کے پھر ٹھپ ٹھپ کے سائڈ پہ کر دیا جائے، نہیں۔ تو یہ وہ میثاق ہے جو بندوں اور رب کے درمیان میں ہے، اور میثاق جو توڑتے ہیں پھر ان کا اللہ سے کیا تعلق، کیونکہ اللہ سے میثاق لیا ہوا۔ اور اسی چیز کی دعوت قرآن بھی دیتا ہے، جو بات ہوئی نا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، اور جو کچھ نازل کیا گیا اب تمہاری طرف، تو قرآن اس کا مطلب ہے۔ تو اگر یہود و نصارہ اپنی کتاب کو قائم کر لیتے، یہ بہت باریک نکتہ ہے، آپ دیکھیے کہ اگر وہ اپنی کتاب کو قائم کر لیتے اپنی زندگیوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ حق پر ہوتے نا پھر، ظاہر ہے ان کی کتابوں نے ان کے حق کی دعوت دی تھی، اور انہیں قرآن میں وہی روشنی نظر آتی جو پچھلی کتابوں میں پائی جاتی تھی۔ اس صورت میں ان کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے میں مذہب کی کوئی تبدیلی کا سوال نہیں ہونا تھا، کیونکہ قرآن اسی راستے کا تو تسلسل ہے جو پچھلی کتابوں نے بتائی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا اللہ کے نزدیک یہود و نصارہ کی ویلیو ہو سکتی تھی، مگر اس بنیاد پر کہ وہ اپنی کتاب کو قائم کرتے، اور قائم کرنے کا لفظ بار بار آ رہا ہے، اس کی اہمیت کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اب کیسے کرنی ہے قائم؟ کیونکہ اب تو قرآن آ چکا ہے، تو اب کیسے کریں گے قائم یہود و نصارہ اپنی کتاب کو؟ تو ان خبروں پر عمل کر کے جو کہ آخری پیغمبر کے حوالے سے ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اس کے اوپر عمل کر کے، جیسے یہ بھی ہم نے لاسٹ آرگیومنٹ پک کیا کہ اگر وہ پہلے سے حق پہ ہوتے تو پھر تو ان کو یہ تو ان کو پرابلم نہیں آنی تھی کہ اچھا ہمیں یہودیت سے اب یا نصرانیت سے اب اسلام میں کنورٹ ہونا پڑے گا، تو نہیں، کنورٹ ہونے والی بات ہی نہ ہوتی، پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹیپ سے دوسرے اگلے ایڈوانس اسٹیپ میں چلے جاتے، سیڑھی کی ایک منزل اوپر چلے جاتے۔ تو یہ ہے کہ اب یہ کام وہ کرتے، تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی چانس ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ اب جب قرآن آ گیا تو ان کے جذبات کیا ہیں اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ دیکھیے آیت کی طرف، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور البتہ وہ ان کی کثیر تعداد میں سے ان کو جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل ہوا اس کی وجہ سے سرکشی اور کفر میں ان کو زیادہ کر دے گا۔ یہ آیت نمبر 64 جو ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم المائدہ کی، وہ بھی ہم نے یہی مضمون پڑھا تھا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ تورات اور انجیل کو قائم کرنے والے بنتے جس کا ان سے عہد لیا گیا تھا، تو پھر قرآن کو مانتے، مگر جب قرآن آیا تو ان کے دل حسد کے جذبات بھڑک گئے۔ ان کے کس بات کا حسد تھا؟ کہ یہ بنی اسماعیل کتاب کے وارث کیوں بنا دیے گئے ہیں، کیونکہ تو ہمارا حق ہے بنی اسرائیل کا، نبوت تو ہماری میراث ہے۔ تو حسد اور ضد کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر کے رکھ دیتا ہے، انسان حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، بس پھر اسی طرف دھیان اس کا رہتا ہے، ساری توانائیاں وہیں پر چوری ہوتی، اور یہ سرکشی اور کفر میں پھر مزید بڑھ گئے، اور انہوں نے پھر اس کی وجہ سے شدید مخالفت کرنی شروع کر دی۔ خالی انکار پہ بات نہیں آئی، فلا تأس علی القوم الکافرین، تو بس آپ اس قوم پر جو کافر ہے افسوس نہ کریں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک اعلان کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور اس اعلان کے بعد وہ مزید کفر اور سرکشی میں بڑھ چکے ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا ہے کہ آپ اس قوم پر افسوس نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت کے طالب ہیں ہی نہیں، اور پچھلی آیات میں فرمایا تھا نا کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، کافر ان یہود و نصارہ کو ہی کہا گیا ہے۔ رسول کیوں افسوس کرے گا؟ دیکھیں، ایک تو رسول انتہائی مخلص انسان ہوتا ہے اپنی قوم کے ساتھ، جہاں پہ وہ بلغ والا کام یعنی تبلیغ والا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اپنا پورا کام وہ خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے، جو مشکلات آتی ہیں خندہ پیشانی سے صبر سے برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب لوگ کفر کرتے ہیں اور رسول کی بات کو نہیں سمجھتے، تکذیب کرتے ہیں اس کی، تو پھر وہ افسوس ہوتا ہے رسول کو کہ یہ کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا لیتے اس خسارے سے، عظیم خسارے سے جو ان کو درپیش ہوگا آخر میں جا کے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں 69، ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے، نمبر 2، والصابئون، اور وہ جو صابی ہیں یعنی آتش پرست ہیں، والنصارى، اور وہ جو نصرانی ہیں یعنی کرسچنز، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے نیک عمل کیے، تو اس کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پہ مختلف گروہوں کی بات کی گئی، کتنے گروہ ہیں؟ 4۔
ایمان لانے والے جو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی بات ہے، یہودیوں کی بات ہے، صابیوں کی بات ہے اور نصارہ کی بات ہے، ان سب کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تین کام کرنے ہیں۔ کون سے؟ اللہ پہ ایمان لانا ہے، یوم آخر پر ایمان لانا ہے، اور اعمال صالحہ کرنے ہیں، تو پھر تم پاس ہو، تمہارے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ بالکل ایسی ہی آیت ہم سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 62 پڑھ چکے ہیں۔ وہاں کافی تفصیل سے اس کے اوپر بات اس لیے ہوئی تھی کہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے یہاں پر۔ کنفیوژن کیا کریٹ ہوتی ہے کہ پھر اسلام قبول کرنا تو ضروری کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہودی ہو، تم صابی ہو، تم نصرانی ہو، بس یہ تین کام کر لو تو تم تو کامیاب ہو۔ تو پھر انسان ان گروہوں میں سے کسی پہ بھی یقین رکھتا ہو، نجات تو پکی ہے، اور رسولوں پہ ایمان لانا پھر کہاں سے ضروری ہو گیا؟ وہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہاں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس آیت کو ہم دیکھیں کہ کانٹیکسٹ میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ اب آپ اس آیت کو آئسولیٹ کر کے سائڈ پہ کر لیں تو پھر تو کنفیوژن ضرور پیدا ہوگی، لیکن کانٹیکسٹ میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے اس کے اندر رہ کے رکھ کے اس آیت کو دیکھنا ہے۔ تو پچھلی آیت میں کس چیز کی بات ہوئی؟ تورات اور انجیل کے قائم کرنے کی۔ وہ کیا ہے؟ کتابیں۔ اگلی آیت دیکھیے 70۔ ہاں وہ ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں فٹافٹ۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا علیہم رسلا، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے تھے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا جس کو ان کے نفس گوارا نہیں کرتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہاں پہ کس کی بات ہے؟ رسول کی بات۔ تو کتاب، آیت سے پہلے کتاب کی بات، اس آیت کے بعد رسول کی بات، تو کتاب رسول ہی پر نازل ہوتی ہے نا۔ اب یہ جو شرائط بتائی گئی ہیں کہ ایمان لانا ہے اللہ پر، یہ تین شرطیں ہیں، اور ایمان لانا ہے یوم آخر پر، اور پھر اعمال صالح کرنے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ تفصیلات اگر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر وہ لیکچر پڑھا ہوا ہے البقرہ 62، اس میں دیکھ لیں، پوری کلاس ہی تقریباً اس پہ گئی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تینوں چیزوں کی ڈیٹیلز کیا ہوں گی، یا اللہ کے ہاں کون سا ایمان قابل قبول ہے، یا یوم آخر پر جو ایمان لانا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اعمال صالحہ کا معیار کیا ہے، اس کی تفصیلات ہمیں کون بتائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں انبیاء ہی بتائیں گے، رسول ہی بتائیں گے، اور وہ رسول جو ہے وہ کتاب سے ہی بتائیں گے۔ تو جہاں تک ایمان باللہ کی بات ہے تو آپ عیسائیوں اور یہودیوں سے بات کریں تو آپ کہیں گے میں تو اللہ پہ ایمان رکھتی ہوں، تو وہ بھی یہی دعویٰ کریں گے کہ وہ بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہاں پہ دوسرا یہ پیدا ہوگا کہ کس کا ایمان قابل قبول ہے، ایک عیسائی اور یہودی کا یا پھر ایک مسلمان کا؟ تو یہ ہمیں اس کا معیار ہمیں رسول ہی بتائے گا۔ یوم آخرت پر ایمان کی بات کریں تو یہودی، عیسائی، ایون ہندو، اور اب تو ایون سائنٹسٹ بھی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی زمین ایک دن ختم ہو جائے گی، کیونکہ سائنسدان پہلے نہیں مانتے تھے، وہ ایک تھیری تھی نا، کیا تھی وہ، کہ میٹر کین نیور بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، کہ میٹر نہ تو کریٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ تباہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے مطابق تو میٹر کو ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اب تو یہ پتہ چل گیا کہ نہیں، یہ میٹر ایک دن ختم ہو جائے گا اور زمین بھی ختم ہوگی، تو اب تو ایگنوسٹکس بھی مانتے ہیں اور سائنسدان بھی مانتے ہیں۔ مگر سوال پھر وہی ہے کہ درست عقیدہ کیا ہے، اس دن کی کیا کیفیات ہوں گی، کیا مقصد ہوگا اس دن کا، یہ کامیابی ناکامی کی جو بات ہوگی اس دن، اس کا فیصلہ اگر ہونا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ تو ظاہر ہے اس کی رہنمائی بھی ہمیں رسول ہی دے گا، اور رسول نہیں ہے تو کتاب۔ اور تیسری چیز عمل صالح ہے، نیک کام، مورل سٹینڈرڈ۔ آپ دیکھیں مورل سٹینڈرڈ بھی ایک جیسے نہیں ہے پورے گلوب کے اندر، مختلف مذاہب میں مورل سٹینڈرڈز الگ ہیں، اس کو ہم ریلیٹیو مورالٹی بھی کہتے ہیں۔ ریلیٹیو مورالٹی ہے کہ اپنے سوسائٹی کے حساب سے مورل سٹینڈرڈز کو سیٹ کر دیا جائے۔ اب جیسے کوئی کہتا ہے کہ شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جھنجھٹ نہ پالو، ویسے ہی رہ لو آپس میں پارٹنر بن کے۔ کوئی مذاہب ایسے ہیں جو اس بات کو اعمال صالح میں شامل کرتے ہیں کہ ایک عورت کی شادی ملٹیپل مردوں سے کروائی جاتی، کہیں پہ شادی کرنا نیکی ہے ہی نہیں بلکہ رہبانیت کی زندگی ٹھیک ہے۔ تو پھر اعمال صالحہ کا درست معیار کیا ہوگا؟ تو وہ رسول ہی ہمیں بتائے گا، اور اگر رسول نہیں ہے تو کتاب بتائے گی۔ اور ایک اصول جو ہمیں یاد رکھنا ہے اس سلسلے میں وہ کیا ہے؟ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اب اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اسلام لے کر آنے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں، تو اب ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو میں نے بہت مختصر اس بحث کو کنکلوڈ کیا ہے جو ہم نے پہلے کی تھی۔ تو اب بات کیا ہو رہی ہے کہ پہلے چاہے کوئی جس بھی عقیدے پر اور دین پر تھا، ٹھیک ہے، اب اگر وہ اللہ پر ایمان لائے گا، نیک کام کرے گا، اور آخری دن پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا، تو پھر نجات اسی کی ہے۔ ایک اور جو تفسیر اس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پہ نجات کا معیار نہیں ہے کہ آپ کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، جس طرح سے پیچھے بات ہوئی کہ
یہود و نصارہ کی جو امانی کی بات تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ وہ اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اور ہمارے ساتھ تو کوئی الگ سے بیہیویئر اچھا والا ہوگا، اور ڈسٹنکٹیو بیہیویئر ہمارے ساتھ رکھا جائے گا، اور ہمیں تو بہت پروٹوکول کے ساتھ ہمارا تو یوم آخرت میں ہمارے ساتھ ہونا ہے، معاملات ہونے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں، معیار وہ نہیں ہے۔ تم کسی بھی گروہ سے تعلق تو معیار تین ہی ہے: اللہ پہ ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اور اعمال صالحہ کرنا۔ اور ان کی ڈیپ ڈاؤن اگر آپ جائیں اللہ پہ ایمان کیا ہے اور پھر یوم آخر پہ اور پھر نیک اعمال، تو پھر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ لمبی ایکسٹینسو ڈسکشن اس کے اوپر ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تین کام کیے تو پھر تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پچھتاوے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی کسی قسم کا غم تمہیں گھیرے گا۔ آیت نمبر 70: لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس آیا جس کو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ مضمون ہم پہلے بھی سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں اور بعد میں بھی پڑھتے آئے ہیں کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل سے میثاق لیا گیا تھا، یعنی کتاب پر عمل کرنے کا عہد، اور اس میثاق کو یاد کروانے کے لیے رسول بھیجے گئے، انبیاء بھیجے گئے، مگر ان کا رویہ کیا تھا؟ ہمیشہ شریعت کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، شریعت کو سائڈ پہ کر دی، اپنے انبیاء کو جھٹلاتے تھے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ہم ٹھیک ہے، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اور کچھ انبیاء کو پھر انہوں نے قتل بھی کیا، اور صرف اسی وجہ سے کہ کیوں قتل کیا کہ وہ ان کی بدعمالیوں پہ ان کو ٹوکتے تھے اور اصلاح کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اب بہت سارے انبیاء ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی گزرا ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں کہ انہوں نے کوئی 30 کے قریب انبیاء کو اکٹھا، میں بھی کہ میں فگر جو ہے وہ آگے پیچھے کر رہی ہوں، بٹ کافی تعداد میں انبیاء کو اکٹھا کر کے قتل کیا تھا۔ تو بہت سارے پروفٹس ہیں جن کو ہم تو نام بھی نہیں جانتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ہمیں ان کا نام معلوم ہے، تو قتل کیا انہوں نے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے ہی بیٹے تھے، نبی تھے دونوں ان کے اوپر۔ یرمیہ نبی، ان کو علاقہ بدر کر دیا گیا، وہ بھی ان کو ٹوکا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنی طرف سے تو صلیب دے دی تھی نا انہوں نے، وہ تو چلے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، تو اپنی اپنی طرف سے تو انہوں نے قتل کر لیا تھا۔ تو کیوں یہ ساری حرکتیں کرتے رہے؟ کیونکہ انہوں نے اس میثاق کو آنر کیا ہی نہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ اس میثاق کو یاد کرانے کے لیے ریمائنڈرز پہ ریمائنڈرز آتے رہے۔ ایک کتاب ہے، جیسے پہلے بات ہوئی، اس کی ہر نبی آ کے اسی کو ایکسپلین کر رہا ہے، اسی کو ایکسپلین، وہ تو ان کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے تھی اور زندگی کا حصہ کیوں نہ ہوتی پھر وہ ان کے، مگر اور ان کے جو انبیاء تھے وہ تو سیاسی لیڈرز بھی ہوا کرتے تھے، یعنی یہ ساری چیزیں موجود تھی، مگر انہوں نے کیا کیا کہ اپنی خواہشات کو مقدم جانا، یعنی اپنی خواہشات کو رب بنا لیا، دوسرا شریعت کو سائڈ پہ کر دیا۔ 71 دیکھتے ہیں یہ کرنے کے بعد ہوا کیا، اور ہونا کیا چاہیے تھا مگر ہوا کیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ فتنہ کو انڈر لائن کیجیے، یہاں کیا مطلب ہوگا اس کا؟ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو وہ اندھے ہو گئے اور وہ بہرے ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ اب کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، اور تو وہ اندھے ہو گئے اور وہ بہرے ہو گئے۔ ثم کو انڈر لائن کرنا، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوا۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے ان میں سے اکثر۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو دو دفعہ ثم کا لفظ آیا، اس کو دیکھیں گے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ تو فتنہ کا مطلب پہلے دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ فتنہ کا مطلب آزمائش کی ہے جو پکڑ کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی غلطی، بڑی غلطی کی، اب نبی کو قتل کرنا کوئی چھوٹی غلطی تو نہیں ہے، تو پکڑ تو ہونی ہے اس کے اوپر، تو یہ پکڑ کی معنی میں آئے گا۔ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو قتل کیا، تو ان پر فوری پکڑ نہیں ہوئی، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کبھی پکڑ ہوگی بھی نہیں، ہم تو جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن اللہ کی سنت کیا ہے کہ وہ تو فوری طور پر پکڑتا بھی نہیں ہے، وہ تو ڈھیل دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اس ڈھیل کا کہ فعمو وسمو، کہ وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ یعنی یہ نہیں کہ فزیکلی ایسا کچھ نہیں ہوا، بٹ روحانی طور پر، یعنی دیکھنے، سوچنے، سمجھنے کی جو صلاحیتیں تھی ان کی، وہ جو ہے وہ سلب ہو گئی۔ وہ جو چیز ان کو حقیقت دکھاتی تھی وہ آنکھیں ہی نہیں رہی ان کے پاس، اور جو حقائق ان کو سننے چاہیے تھے وہ کان ہی نہیں رہے ان کے پاس۔ تو یہ ہوا، اور آپ کو دیکھیں، اب ہم پڑھ بھی چکے ہیں نا کہ
क्योंकि इन्होंने इन सलाहियतों का दुरुस्त इस्तेमाल ही नहीं किया। और कहते क्या थे खुद, कुलूबुना फी गुल्फ, हमारे तो दिल गलाफों के अंदर है। यानी ढिठाई की हद को इस कदर पहुंच चुके थे, ढिठाई की हद को, कि यहाँ तक कहते थे। तो अल्लाह तो मुजरिमों को ढील देता है। या तो ये क्यों ढील देता है, या तो ये कि वो तौबा करके अपनी इस्लाह कर ले, और या तो फिर ये कि अपने गुनाहों का गड़ा पूरी तरह भर ले। बनी इसराइल ने इस ढील को इजी लिया। हालांकि ये आजमाइश ही होती है, ये जो ढील होती है अल्लाह की तरफ से, पर हमें लग रहा होता है कि नहीं नहीं, ये तो पता नहीं इतने बड़े मुजरिम बदमाश लोग हैं, फिर भी नवाजे जा रहे हैं, तो नहीं, ये ढील होती है अल्लाह की तरफ से। सुम्मा ताब अल्लाहु, फिर अल्लाह ताला मेहरबान हुआ इनके ऊपर। अब सुम्मा का लफ्ज है यहाँ पे। तो मेहरबान हुआ का मतलब है कि अल्लाह ताला ने, यानी ऐसा लगता है कि इनको माफ कर दिया। और फिर इसमें एक मतलब ये भी छुपा हुआ है कि उन्होंने अपनी कोई कुछ कुछ पकड़ हुई है इनकी अल्लाह की तरफ से, फिर उन्होंने अपनी इस्लाह की और तौबा की, तो अल्लाह ताला ने फिर इनके ऊपर मेहरबानी की। मगर कुछ वक्त और गुजरा तो क्या हुआ, तुम अमू वासमू कसीर मिनहु, फिर वो अक्सर इनमें से अंधे और बहरे हो गए, यानी फिर से। और सुम्मा का अल्फाज फिर आप देखेंगे दो दफा, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी हम तो क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हम तो एक ही लाइन में पढ़ देंगे, फिर ये हुआ फिर ये हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। सुम्मा जो है ना, वो इंडिकेट करता है कि वक्त गुजरा है, उसके बाद कुछ वाकया हुआ है, यानी कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर कोई कोई हैपनिंग हुई है। तो अब ये लोग फिर से बिगड़ गए, यानी पहले भी बिगड़े, अल्लाह मेहरबान हुआ, फिर बिगड़ गए, मजीद अंधे बहरे बन गए, और पहले से भी ज्यादा यानी गुमराह हो गए। सूरत बनी इसराइल बड़ी खूबसूरत सूरत है कुरान की, उसकी आयत है 3 से 8। उन वो जो आयत है ना, वो इनकी तारीख की, बनी इसराइल की तारीख की अक्कासी करती हैं। जहां इनको 2 दफा उरूज मिला और 2 दफा जवाल हुआ। उरूज की वजह इनका दीन की तरफ माइल होना था, तौबा और इस्लाह का था, लेकिन जब जब ये ट्रैक से हटे हैं, सजा का कोड़ा फिर इनके ऊपर बरसा है। तो ये सुम्मा सुम्मा फिर 2 दफा हुआ ना, कि सुम्मा फिर वो अंधे हो गए, फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, फिर वो अंधे हो गए कसीर मिनहुम, और अल्लाह ताला फिर आगे। अच्छा, मैं उन आयात का ना तर्जुमा आपके सामने, बनी इसराइल की जो आयात मैंने आपके सामने रखी, उनका तर्जुमा मैं आपके सामने रख देती हूँ। आयात हैं, सॉरी, ये 3 से नहीं है, 4 से है। ठीक है। आयत नंबर मैंने आपको बताया है कि 3 से 8 है, ये 4 से 8 है, प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा। सिर्फ तर्जुमा रख रही हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पर मुतनब्बे कर दिया था कि तुम 2 मरतबा जमीन में फसाद अजीम बर्पा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब उनमें से पहली सरकशी का मौका पेश आया, तो ए बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले पर अपने ऐसे बंदे उठाए जो निहायत जोरावर थे। वो तुम्हारे मुल्क में घुसकर हर तरफ फैल गए। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। इसके बाद हमने तुम्हें उन पर गलबे का मौका दे दिया, और तुम्हें माल और औलाद से मदद दी, और तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी। देखो, तुमने भलाई की तो वो तुम्हारे अपने लिए ही भलाई थी, और बुराई की तो वो तुम्हारी अपनी जात के लिए ही बुराई साबित हुई। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया, तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत किया, ताकि वो तुम्हारे हुलिये बिगाड़ दें और मस्जिद में उस तरह घुस जाएं जिस तरह पहले पहला दुश्मन घुसा था, और जिस चीज पर इनका हाथ पड़े उसे तबाह कर कर रख दे। हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। यानी अब ये सब, अब क्योंकि वो बनी इसराइल से बात हो रही है कि जो उस दौर में मौजूद है, हो सकता है कि अब भी तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने फिर अपनी साबिका रविश का इयादा किया, तो हम भी फिर अपनी सजा का इयादा करेंगे। और काफिर नेमत लोगों के लिए हमने जहन्नुम को कैदखाना बना कर रखा। तो ये वो एक रेफरेंस के तौर पे बात आई कि जो उनको उरूज और जवाल के जो दो दौर इनके ऊपर गुजरे उसकी। तो फिर क्या किया इन्होंने, फिर निजात का रास्ता अपने लिए खुद बंद कर लिया। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और बिमा यामलून, और अल्लाह ताला खूब देखने वाला है उसको जो ये अमल करते हैं। क्या देख रहा है अल्लाह ताला? जो कुछ उन्होंने पहले किया। पहले कब? यानी अपने अपने दौर में, जब इनके यहाँ अंबिया आ रहे थे, इवन हजरत मूसा अलैहि सलाम के से लेके, क्योंकि इनको एक उम्मत की हैसियत तो, आबाद तो ये बहुत पहले से थे ना, बनी इसराइल से मुराद ये है कि हजरत याकूब अलैहि सलाम की औलाद में से थे। तो याकूब अलैहि सलाम तो बहुत पहले मौजूद थे मूसा अलैहि सलाम से। तो उस वक्त तो ये बस एक चलते आ रहे थे एक खानदान के तौर पर, लेकिन इनको एक उम्मत का दर्जा हासिल हुआ जब जब इनके ऊपर शरीयत उतरी, और वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उतरी थी, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम इनको बचा के लाए थे।
تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اور وہ بھی جو تم کر رہے تھے اس کی تفصیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور آج بھی یہ جو ابھی ہمارا رسول آ گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو نا، ان سب اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو اس کے بھی کچھ اسی طرح عروج و زوال کے دو دور ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان ادوار کو ہم نے پہچاننا ہے، اس لیے پہچاننا ہے کیونکہ ہمیں بنی اسرائیل کو کیوں بار بار بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ تم بالکل میری امت پر بھی وہی حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی گو کی بل میں گھسا تھا تو تم میں سے بھی ضرور کوئی گو کی بل میں گھسے گا، یعنی اس حد درجے جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں مماثلت ہوگی۔ اور دو جوتیوں کی بھی مثال دی انہوں نے، تو اس لیے ان کی تاریخ کو دیکھنا اور پھر اپنا اپنا تعین کرنا کہ ہم تاریخ کے کس موڑ پہ کھڑے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو یہود کے جرائم بتائے گئے، اب نصارہ کے جرائم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے کہ سورہ نساء میں، کیونکہ دونوں صورتیں جو ہیں النساء اور المائدہ جوڑے کی حیثیت میں ہیں، تو سورہ نساء میں یہود کا تذکرہ زیادہ تھا، نصارہ کا کم تھا۔ ہم نے آخر میں 171 سے 175 تک کی پڑھا تھا، مگر المائدہ میں اس کے برعکس نصارہ کا تذکرہ زیادہ ہے اور یہود کا کم۔ اس کے علاوہ نصارہ کے عقیدے، ان کی گمراہی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور ان کی دعوت کے بارے میں ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے 62 تک تفصیل سے پڑھ کر آئے، وہاں کافی باتوں کی وضاحت گزر ہو چکی ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی معاذ اللہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور ان کا یہ شرکیہ عقیدہ ہے نصارہ کا، جس کو قرآن کفر کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ کہتے تھے کہ اللہ عیسیٰ کے جسم میں حلول کر گیا، جیسے ہندوؤں میں اوتار کا عقیدہ ہے نا، مگر ان کے رسول عیسیٰ ابن مریم نے ان کو کیا سبق دیا، وہ قرآن ان کے سامنے رکھتا ہے، وہ کیا ہے؟ آیت میں دیکھتے ہیں، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور کہا تھا مسیح نے کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ تو یہ کیا وہی تعلیم نہیں ہے جو ہر پیغمبر نے اپنی اپنی اقوام کو دی ہے؟ وہی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی، کیا کہ عبادت کے لائق جو الہ ہے وہ صرف اللہ ہے، اور وہ کیوں عبادت کے لائق ہے؟ آپ دیکھیں رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، رب بھی، حالانکہ صرف اللہ کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی الہ ہے اور تمہارا بھی، یہ نہیں کہا رب بھی، رب کا لفظ ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالق، مالک، آقا، سید، منعم، منتظم، قیم، بہت سارے مطلب ہوتے ہیں اس کے۔ تو پھر کیوں، اور یہ سارے مطلب ہمیں بتاتے ہیں اس کی شان کے بارے میں، تو کیوں پھر اس کی عبادت کریں؟ کیونکہ وہ رب ہے اور اسی لائق ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا رب بھی وہی ہے جو ہر نبی کا رب تھا، اور ہر مخلوق کا رب بھی وہی اللہ ہے۔ تو عیسائیوں کو عیسیٰ کا قول ہی سامنے رکھ کر دلیل دی گئی ہے کہ تم کہاں سے اس کو الہ بنا کے بیٹھے ہو، جبکہ وہ خود اللہ کا عبد کہتا ہے اپنے آپ کو۔ زوم کی میٹنگ اوور ہونے والی ہے، پھر دوبارہ جوائن کیجیے گا۔ آگے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم